बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते रही। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल, सियासी मंजरनामा। सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान से अच्छी अच्छी खबरें आना शुरू हो जाएंगी आइंदा कुछ अरसे के बाद, क्योंकि जो ये जाली निज़ाम है इसके खात्मे का फैसला हो चुका है और खात्मे के वक्त का तयन जो है वो किया जा रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। बदतरीन सूरत हाल है, कहने को कुछ भी कह सकते हैं आप, और जो दावे शावे किए जाते हैं ये बिल्कुल फजूल हैं। और पाकिस्तान की मईशत का सत्यानाश हुआ है, कहीं से कोई अच्छी खबर मौजूद नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा आपसे गपशप लगाई जाए। यहाँ का मौसम जो है वो बहुत ही इस वक्त माइनस में है टेम्परेचर, और सख्त तरीन सर्दी है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता बात करूँगा, लेकिन खबरें आप तक पहुँचानी हैं, ये हमारी ड्यूटी है और इस ड्यूटी को हम हर सूरत में हर मौसम में अदा करते रहेंगे। सिचुएशन ये है कि क्योंकि बंदरों के हाथ में उस्तरे आए हुए हैं, और ये जो बंदर हैं ये काफ़ी ख़तरनाक बंदर हैं, और उनसे उस्तरे जो वापस लेने हैं वो बड़े तरीके से वापस लेने हैं। एक एक करके उस्तरा वापस लिया जाएगा और इनसे वापस लेके इनको नकारा किया जाएगा, ताकि ये अपने आप को बचाने के चक्कर में हमलावर ना हो, और अपनी ज़ुबानें, जो इनकी ज़ुबानें पहले ही बहुत दराज हैं, इनकी दराज ज़ुबानों को भी कंट्रोल करना है और इनके शर से भी बचना है, खुद भी बचना है और वतन को भी बचाना है। ये मामला बड़ा टची किस्म का है, क्योंकि बंदर ज़्यादा हैं और उस्तरे भी उसी तरीके से ज़्यादा हैं। जो सोच के दिए गए थे, उनको तकसीम किए गए थे, वो बात बनी नहीं। अब ज़रा टू दी पॉइंट बातें करते हैं। मामला ये है कि जो कुछ ये एक हुक्म के तहत ये रजीम चेंज की गई थी, और वो हुक्म देने वाला जा चुका है, लिहाजा नया ज़माना है, नई दुनिया है, नए हुक्मरान हैं, और उन्हीं के मुताबिक आगे बढ़ना है। और चूँकि अगर तो हमारा मुल्क तगड़ा होता, मजबूत होता, तो फिर तो कोई इशू नहीं था। क्योंकि हम तगड़े हैं नहीं, मजबूत हैं नहीं, मईशत हमारी वैसी ही है और बल्कि बदतर है, और ये रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद मज़ीद बदतर हो गई, इसलिए सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है। तो बहरहाल आज इमरान खान साहब ने कुछ गुफ्तगू की है, और उस गुफ्तगू से हम स्टार्ट लेते हैं पहले, क्योंकि इमरान खान साहब ने कुछ बातें की हैं और उनमें उससे भी काफ़ी मैसेज जा रहा है। एक तो मुज़ाकरात का जो खेल है, वो मुज़ाकरात बहुत शौक था गवर्नमेंट को कि जी मुज़ाकरात नहीं कर रहे इमरान खान, और ये हमसे बात नहीं करते, ये बहुत ज़्यादा मगरूर हैं, और हमसे बात करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब ने एक कमेटी तश्कील दे दी 7 मेंबर्स, और उस कमेटी को इनके सामने बिठा दिया और बिठा के बता दिया, और वो कमेटी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, उसमें मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन भी है, उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी है, और उनको सपोर्ट हासिल है महमूद खान अचकज़ई साहब की भी और दीगर जमातों की भी, उनकी भी सपोर्ट हासिल है, और वो भी साथ बिठा दिया, सामने बिठा दिया। और ये कमेटी जो है ये हुक्मरान इत्तेहाद, और इसको इमरान खान साहब ने चंद लम्हों में ही उन्होंने सिर्फ एक मीटिंग में कमेटी की औकात याद दिला दी, और उन्होंने बता दिया कि आपकी कोई हैसियत नहीं है, आपकी ये भी हैसियत नहीं है कि सारा हुक्मरान इत्तेहाद मिल के और स्पीकर साहब या सादिक साहब मिल के भी कोई मेरी एक मुलाकात ही करवा दें, और जेल के जो जेल इनके कंट्रोल में है उनसे मेरी बात करवा दें और मेरी मुलाकात करवा दें। तो ऐसा भी ये नहीं कर सकते। तो बहरहाल अब जब इनको पता चल गया कि जी हम तो जेल के दरवाजे नहीं खुलवा सकते, और हमारा हुक्म तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल ही नहीं मानता,
اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل ہی نہیں مانتا تو پیچھے رہ کیا گیا. لہٰذا اب کیونکہ کچھ اشارے ہوتے ہیں, کچھ سگنلز ہوتے ہیں, اور جو لوگ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ گئے تھے اور جنہوں نے پریس کانفرنسیں کر دی تھیں اور وہ کنارہ کشی اختیار کر لی تھی اور جنہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف پریس کانفرنسیں بھی کی, اب وہ آہستہ آہستہ عمران خان صاحب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کے قریب ہونا چاہتے ہیں اور بہت کوشش کرتے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, اور وہ جیل میں بھی جاتے ہیں. کل ہوا یہ کہ تقریباً کوئی 4-5 رہنما تھے, عمران خان صاحب سے ان کی خواہش تھی کہ ملاقات ہو جائے اور ملاقات کر کے کوئی کان میں 1-2 باتیں کر دی جائیں. لیکن کل چونکہ جیل میں جو کمرہ عدالت ہے وہاں پہ کافی رش تھا, تو عمران خان صاحب کی سیکورٹی کا خاص بندوبست کیا گیا تھا. عمران خان صاحب کی سیکورٹی کا خاص بندوبست کیا گیا تھا. بشرا بی بی بھی ادھر تھیں اور عمران خان صاحب بھی ادھر تھے. ان کو ایک سائڈ پہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل وہ آئے اور انہوں نے بتایا کہ سر آج ہمیں سیکورٹی کے ایکسٹرا میجرز لینے پڑیں گے. تو عمران خان صاحب کو ایک سائڈ پہ کھڑا کیا گیا اور اس کے آگے پھر سیکورٹی حصار, اور پھر وکلا جو ہیں عمران خان صاحب کے ان کو فری ایکسیس تھی, وہ ان سے گپ شپ لگا سکتے تھے, اور ان کے فیملی ممبرز بھی. البتہ جو باقی لوگ تھے جو ایک پلان کے تحت گئے ہوئے تھے انہوں نے عمران خان صاحب کو اپروچ کرنے کی کوشش کی, لیکن عمران خان صاحب نے ان کو لفٹ نہیں کروائی. اور عمران خان صاحب, اب میں نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ پھر وہ بات آ جاتی ہے, لیکن وہ بہرحال خواتین و حضرات جتنے بھی تھے, تو عمران خان صاحب نے ان کو لفٹ نہیں کروائی. اور عمران خان صاحب نے ان سے زیادہ دیگر جو رہنما تھے, دیگر کارکنان تھے, دیگر لوگ تھے, ان کے ساتھ انہوں نے گپ شپ لگائی, میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کیا. عمران خان صاحب نے کیا کہا یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ایک بات تو انہوں نے کہا جی کہ 26 نومبر کو انہوں نے کہا جی 6 ہفتے ہو گئے ہیں آج, اور ہمارے کسی کارکن, کئی لوگ جو ہمارے گمشدہ ہیں, اور یہ لوگ ڈی چوک اسلام آباد سے غائب کیے گئے اور آج تک ان کا کچھ پتہ نہیں ہے. اور یہ کسی قبائلی علاقے سے نہیں اغوا کیے گئے, بلکہ اسلام آباد وفاقی دارالحکومت کا ڈی چوک ریڈ زون وہاں سے کیے گئے اغوا, اور ان کا کوئی پتہ نہیں ہے. اور حکومت ان کو کسی عدالت میں بھی پیش نہیں کر رہی, اور ان کو تلاش کرنے کے لیے بھی کوئی سنجیدہ قدم نہیں اٹھایا جا رہا. کوئی ایسا قدم نہیں ہمیں نظر آ رہا کہ جسے ہم کہیں کہ جناب یہ کوئی سیریس ایفرٹ کی گئی ہے, ایسا بھی نہیں ہے. اور ہم نے آج تک جو گمشدہ افراد تھے ان کے بارے میں آج ہم نے کمیٹی بنا دی ہے, قاضی انور صاحب کی صدارت میں سربراہی میں کمیٹی بنا دی ہے, سینئر ایڈوکیٹ ہیں. اب وہ خود جو ہے لاپتہ افراد جتنے بھی ہوئے ڈی چوک سے ان کے بارے میں پتہ کریں گے, اور ان کے لواحقین سے, ان کے فیملی ممبر سے رابطہ کریں گے, اور رابطہ کر کے جو ہے وہ اعداد و شمار اکٹھے کیے جائیں گے. پھر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس پہ وائٹ پیپر بھی شائع کرے گی, اور اس کو مختلف انٹرنیشنل فورمز پہ بھی اٹھایا جائے گا, اور اس ایشو کو چھوڑا نہیں جائے گا کسی بھی صورت میں. انہرڈ یا ان نوٹس یہ نہیں کیا جائے گا, بلکہ اس کو ایشو کو ٹیک اپ کیا جائے گا باقاعدہ طور پہ, اور جہاں جہاں بھی ہوگا. ایک تو یہ عمران خان صاحب نے کیا ہے, دوسرا عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ 26 نومبر کو جو ہمارے لوگوں پر سیدھی گولیاں چلائی گئیں, وہ 64 لوگوں کو 64 لوگ زخمی ہوئے شدید, اور 14 لاشیں اب تک ہمیں مل چکی ہیں, اور ان کے ساتھ ان کو اس قتل عام کی شفاف تحقیقات ہر صورت میں ہوں گی, اور ہم اس سے کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس معاملے سے پیچھے ہٹیں. باقی جو بھی ہوتا رہے, ذاتی طور پہ انہوں نے میسج کنوے کر دیا کہ میرے ساتھ جو کچھ زیادتی کی گئی, کسی نے ظلم کیا ہے, وہ میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن ان لوگوں کو میں معاف نہیں کروں گا.
اور ان کے لیے کوئی نہیں۔ پھر انہوں نے کوٹلی ستیاں کے انیس شہزاد کا ذکر کیا ہے، شہزاد ستی کا، اور انہوں نے کہا کہ جی وہ FIR درج کروانا چاہتے تھے، ان کو ہراس کیا گیا، اور جب یہ ہراس کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ دال میں کالا ہے، اور ان کے یہ خود گلٹی ہیں، اور جو گولی چلانے والے ہیں وہ پریشرائز کر رہے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اس طرح کا ہو جی انویسٹیگیشن ہو۔ لہٰذا پھر انہوں نے کہا کہ باقی بھی جتنے بھی ہمارے لاشیں گئی ہیں جس سے گھر میں، وہ سب اس بارے میں چاہتے ہیں انکوائری، ان کو بھی دبایا جاتا ہے، زخمیوں کو دبایا جا رہا ہے، تو یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور یہ زندگیاں بے قصور لوگوں کو گھروں سے اٹھایا گیا اور ان کی زندگیاں برباد کی گئیں۔ اسی طریقے سے 9 مئی اور 26 نومبر انہوں نے کہا کہ اس کا شفاف جوڈیشل کمیشن بنے گا، اور ہم اس کو بنائیں گے، اور بنانا ناگزیر ہے۔ میں اس واقعے کو تب تک بھولے نہیں دوں گا جب تک مظلوموں کو انصاف نہ مل جائے۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے مطالبات بالکل بڑے جائز ہیں، ان میں کوئی ایسا نامعقول مطالبہ نہیں ہے جسے پورا نہ کیا جا سکے۔ لہٰذا اس لیے اس پہ پارٹی کو بھی انہوں نے کہا ہے، اپنے وکلا کو بھی کہا ہے، اسمبلی ممبرس کو بھی کہا ہے کہ، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہا ہے کہ اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے میری جماعت کے جو ہے افراد سے ملوایا نہیں جاتا، اور میرا قانونی حق ہے، بچوں سے میری بات نہیں کروائی جاتی، یہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ اور پھر مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ میں جب چاہوں ہیٹر بند کروا سکتی ہوں، جب چاہوں عمران خان صاحب کا جو ہے وہ بستر غائب کروا سکتی ہوں، تو پانی بند کروا سکتی ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات تو آپ کروا نہیں سکتے، تو انہوں نے کیا کروانا؟ تو وہ وہی باتیں کرنا چاہتی ہیں کہ جی یہ سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے کنٹرول میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہ بہت کلیئر ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا جی کہ بشرا بی بی کے خلاف کمپین جو ہے وہ چلائی گئی، اور اس کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور جو کچھ بھی بشرا بی بی کر رہی ہیں وہ میری ذات کے لیے کر رہی ہیں، پارٹی کے لیے کر رہی ہیں، اور جو کارکنان ہیں مظلوم ان کے لیے کر رہی ہیں، اور اصل توجہ ہٹانے کے لیے سب کچھ کر رہی ہیں۔ اور سنجگانی کا معاملہ ہو یا ری چوک کا، یہ وہ شوہر چھوڑ رہے ہیں لوگ جو کہ کسی اور کے ایجنڈے پر ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یا میرے ساتھ بالکل سنسیئر نہیں ہے، بلکہ وہ کسی اور کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، اور ان کا کام ہے فساد پھیلانا اور وسوسے پیدا کرنا اور شرارتیں کرنا۔ تو میں ایسے شرارتی لوگوں سے، شرارتی رہنماؤں سے یہ کہوں گا کہ جب وقت تھا کھڑا ہونے کا وہ کھڑے نہیں ہوئے، اور وہ چھوڑ کے چلے گئے، اور اب یہاں آتے ہیں اور یہاں آ کے مجھ سے ملے بغیر باہر جا کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایسے لوگ جو ہیں ان سے ہمارا کوئی دور دور کا واسطہ نہیں ہے، اور یہی لوگ ہیں جو کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں باہر جا کے۔ لہٰذا انہوں نے بشرا بی بی کا ایک بار پھر بھرپور قسم کا دفاع کیا جی، اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان کی ہدایت پر سب کچھ ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران صاحب نے کہا کہ 10 سال کا آمریت کا جو پلان تھا ان کا، 2 سال گزر گئے ہیں، اور ان کا یہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ 10 سالہ آمریت کا جو پلان ہے یہ پورا کیا جائے، اور 2 سال گزر گئے ہیں، اور یہاں جو جج یا پولیس والا ظلم کا حصہ بنتا ہے اس کو ترقی دے دی جاتی ہے۔ ہمایوں دلاور نے غیر قانونی طور پر فیصلہ دیا، اس کو ترقی دے کر اب ہائی کورٹ کا جج بنایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ راول پنڈی سرگودا کے ججز نے انصاف پر مبنی فیصلے دیے تو ان کو گھر بھیج دیا گیا، اور ایسا کر کے ملک میں میرٹ اور قانون کی حکمرانی کو قتل کیا جا رہا ہے، یہ بھی انہوں نے کہا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ملک میں موجود اس فسطائی نظام کے ہوتے ہوئے معاشی ترقی کا خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، اور معاشی خوشحالی کے لیے سرمایہ کاری ضروری ہے، اور سرمایہ کاری ملک میں اس وقت آتی ہے جب ادارے تمام اپنی حدود و قیود میں رہیں اور اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کریں۔ جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔
اس لیے انہوں نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ اپنی ذاتی اناؤں اور وقتی مفادات سے ہٹ کر ملک کی ترقی اور خوشحالی کا سوچا جائے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ اب صورتحال یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ مذاکرات سے بھاگنا چاہتی ہے، اور خاص طور پہ نون لیگ، اور جبکہ باقی جو ہیں وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مذاکرات چاہتی ہے ہر صورت میں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جناب، یہ معاملات ہیں، یہ صورتحال ہے۔ تو باقی خبر انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں کسی کو بھاگنے نہیں دوں گا، بلکہ ان کو پکڑوں گا اور ان کو ہم بالکل بھورے کو گھر تک چھوڑ کے آئیں گے، اور اس کے علاوہ ان کی باقی باتیں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔